अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल मोर मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे इश्क की मुझको आदत है, जिसकी राइटर हैं ज़हरा फुरुख हसन। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 7 की जानिब। होटल के रूम में वो शख्स बेचैनी से लगातार इधर उधर टहल रहा था। हाथों में सिगार दबा था और इसके सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर इस वक्त गुस्से और नफरत की लालिश आई हुई थी। इस वक्त वो शहर के सबसे महंगे होटल के रूम में आने वाले का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और एक औरत अपना सारा वजूद चादर में छुपाए रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी। इस शख्स ने तेजी से मुड़कर अंदर आने वाली औरत को देखा था। औरत ने अंदर आते ही अपनी चादर उतारकर एक तरफ सोफे पर फेंक दी थी। वो एक दरमियानी उम्र की एक खूबसूरत औरत थी, जिसके रख रखाव और पहनावा इसे एक बड़े घर की औरत का पता बता रहा था। कहाँ थी अभी तक तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो मर्द अपनी हरी हरी आंखों में गुस्सा लिए इसे घूरने लगा था। तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं मैं, जो जहाँ चाहूँ फिरती रहूँ मुँह मारा करूँ। औरत पर इसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि इससे ज़्यादा गुस्से से वो इससे मुखातब थी। अपने सामने खड़े शख्स को जवाब देकर वो एक तरफ रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। फिर सोफे पर बड़े गरूर से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर वो सामने खड़े शख्स को देखने लगी। वो शख्स अपने असाब पर काबू पाकर दूसरे सिंगल सोफे पर बैठते हुए इस औरत के बोलने का मुंतज़िर था, जो बस इसे नहारने में मशगूल थी। तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को इस शख्स के जंगल से छुड़वा लोगी। फिर एकदम से मुस्तरब से नजर आने लगा। बेटी को इस जलाल की कैद में सोच कर ही वो परेशान हो जाते थे। तुम भूल रहे हो शाहनवाज खान, तुम्हारी बेटी असलान मीर की कैद में है और वहां से इसे निकालने के लिए असलान मीर को हराना होगा। औरत ने इस तजाइया मुस्कुराहट के साथ शाहनवाज खान को हकीकत से रोशनास करवाया था। मैं भी शाहनवाज खां हूँ। आज तक मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, जो चाहा वही किया। अगर अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मुझे असलान मीर का खून भी करना पड़ा, वो मैं करूँगा। पहली बार शाहनवाज खां के चेहरे पर पथरीले तासरात ज़ाहिर हुए थे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे। फिलहाल अभी जो मेरे बस में है मैं वो कर रही हूँ, देखना मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। ये सब कहते हुए इस औरत के होंठों पर बड़ी मगरूर सी मुस्कुराहट थी। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। अगर मेरी बेटी को उसने नुकसान पहुंचाया ना तो सारा काला चट्टा खोल दूंगा तुम्हारा। उन्होंने एकदम से उंगली उठाकर सामने बैठी औरत को उंगली दिखाई तो वो बिला खौफ जोर से हंसी थी। फिर उठकर इनके करीब होती सोफे के हत्थे पर बैठ गई। शाहनवाज, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है, क्योंकि अगर तुमने अपनी बेटी हासिल नहीं की तो तुम्हारी जायदाद, जो असल में तुम्हारी नहीं तुम्हारी बेटी की है, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इनके चौड़े सीने पर शर्ट के ऊपर अपनी शहादत वाली उंगली फेरते हुए वो शाहनवाज खां का खून खुला चुकी थी। अपनी हद में रहो। वो इस औरत का हाथ झटकर उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गए थे, मगर वो लगातार शाहनवाज खां को हवस भरी नज़रों से देखे जा रही थी। वो थे ही इतने खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद रंग का जिसमें गुलाबियाँ छलकती थी। हरी हरी बेहद खूबसूरत आंखें, बेहद खड़ी नाक और गुलाबी होंठ, ब्राउन बाल और इसी कलर की दाढ़ी। इस बार से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ था। कौन यकीन कर सकता था कि हशम शाहनवाज खान और उषा शाहनवाज खान इनकी जवान बेटा बेटी है। इनकी दोनों औलादों ने सारा हुस्न इन्हीं से चुरा लिया था। खास तौर पर उषा अपने बाप की सारी खूबसूरती समेट लाई थी। वैसे उन्होंने ये भी सुना था कि शाहनवाज की बीवी यानी अरुषा और हसन की माँ भी बहुत हसीन थी। तभी तो शाहनवाज ने अपनी फितरत के खिलाफ चंद साल सिर्फ इसका होकर गुजार लिया था, मगर जैसे ही इसे दिल भरा वो अपनी पुरानी रवश पर लौट आया था। लौट के आने के बाद भी अब भी शाहनवाज इसका ना बन सका था। वो भी तो शाहनवाज को टूट कर चाहती थी। अब भी वो इस शख्स को हासिल करना चाहती थी। अब मुझे बाद में देख लेना, जिस मकसद से मुझे बुलाया है वो बताओ। इसके खूबसूरत चेहरे पर झंझलाहट के असरात देखकर वो औरत हंसी थी। मैं जो देख रही हूँ शाहनवाज खां, इस उम्र में भी तुम लड़कियों के दिल आराम से लूट सकते हो। वो अपने खुले बालों के एक अदा से शानों से झटक कर इसी नज़रों से देख रही थी। सिर्फ लड़कियों के, एक औरत का तो बिल्कुल नहीं।
وہ غرور سے سامنے بیٹھی عورت کو سلگا چکے تھے۔ مت بھولو اسی عورت کے کبھی تم دیوانے تھے، وہ سلگ کر بولی تھی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی ہر عورت کا یہی خیال ہے کہ شاہ نواز خان اس کا دیوانہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ شاہ نواز بس ان کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بہت ہی غرور سے اپنی گردن اکڑا کر وہ پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس عورت نے کچھ دیر یوں ہی انہیں گھورا تھا، پھر سر جھٹک کر خود پر قابو پا کر مسکرا دی تھی۔ بہرحال ابھی انہیں اسلان میر کو ہرانے کے لیے اس شخص کی ضرورت تھی۔ آنیہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے موضوع بدل کر جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پوچھا۔ فی الحال ایک حسین مرد کی سنگت کے نشے میں گم ہے۔ ٹیبل سے سگار کی ڈبیا اٹھا کر انہوں نے اس میں سے ایک سگار باہر نکال کر عورت کی طرف بڑھائی جس نے بڑی خوشی سے قبول کی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی سگار سلگا کر دھواں چھوڑا تھا۔ آنیہ تو گم ہے، اس حسین مرد کا کیا؟ وہ گہرے گہرے کچلے کا شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ حسین مرد کا دل بھر چکا ہے۔ شاہ نواز نے سگار کا کش لیتے ہوئے کرواہٹ سے کہا، گڈ، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ بس سنو۔ وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر سے شاہ نواز خان کے پاس اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹیا پلان کے بارے میں بتانے لگی، مگر وہ شاید بھول چکی تھی کوئی ہے جو سب سے اوپر ہم سب کے لیے پلان کرتا رہتا ہے اور اس کی مرضی کے آگے کسی کی بھی کبھی نہیں چلی، اس لیے اب تو وہی جانتا تھا وہ دونوں اپنے اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہونے والے تھے۔ عروشہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھا تھا۔ وہ تو ادھر بالکنی میں سوئی ہوئی تھی، تو ادھر بیڈ روم میں کیسے پہنچ گئی تھی؟ زیادہ حیران مت ہو، میں لے کر آیا تھا تمہیں ادھر بالکنی سے۔ اسلان کی سنجیدہ آواز پر وہ کمفرٹر اپنے اوپر سے پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نگاہیں فوراً آئینے کے سامنے کھڑے پوری طرح سے تیار اسلان پر گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے پورا ریڈی ہو چکا تھا۔ لائٹ کلر شرٹ، ڈارک پینٹ اور گلے میں بڑی لائنوں والی ٹائی، جیل لگا کر سیٹ کیے گئے گرینے سے بنے کالے چمکدار بال، آنکھوں پر لگا نازک فریم والا گلاسز جو وہ صرف آفس جاتے وقت لگاتا تھا، گندی میں رکھ کر نکھر کر کافی دمک رہی تھی۔ وہ ایسے ہی نقشک سے تیار عروشہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دل نے کہا اسے ایسے ہی اپنی نظروں سے دل میں اتارتی رہے۔ تم ادھر کیوں سو گئی تھی؟ مجھ سے خوف آ رہا تھا۔ اسلان میر کے پوچھنے پر عروشہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتا آئینے میں نظر آتا عروشہ کا عکس دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں کب سو گئی، میں تو بس لیٹی تھی۔ ہلکی آواز میں منمناتے ہوئے اس نے سر جھکا کر بلا وجہ بیڈ کی چادر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جی کہو، مجھ سے بچنے کے لیے راہ فرار تلاش کی تھی؟ اسی طرح سے آئینے میں اس کا عکس دیکھتا سوال جواب کرتا اب اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ عروشہ نے چپکے سے اسے دیکھتے ہوئے تھوک نگلا، سچائی یہی تھی، وہ اس کے بدلے انداز سے گھبرا کر وہی سو گئی تھی تاکہ اس سے بچ سکے۔ اور اب جب وہ کہہ رہا تھا تو عروشہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگنے کے پر تولنے لگی۔ خبردار، جو ایک قدم ہی روم سے باہر نکالا۔ اسلان نے آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے روبدار آواز میں حکم دیا تھا، وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ اب اس کی مجال، جو قدم بیڈ روم سے باہر نکال لے۔ شاباش، اب ادھر آؤ۔ اس کے اگلے حکم پر عروشہ بیڈ کی سائر سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلا کر عورتی ہولے ہولے چل کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کے کچھ فاصلے پر سر جھکا کر کھڑی ہو کر اپنا دوپٹہ مسل رہی تھی۔ اور پاس آؤ، اسلان نے اس بار سختی سے حکم دیا۔ عروشہ پل پل بدلتے اس شخص کے رویے پر حیران پریشان سے اس کے قریب کھسکی تھی۔ اسلان نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا اور جھک کر بے حد محبت سے اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر پہلی بار اپنی محبت کا بھرپور احساس عروشہ کے دل میں اتار دیا تھا۔ اس لمس میں اتنی محبت تھی کہ عروشہ کے لب آسودگی سے مسکرا دیے تھے۔ دل کی سرزمین پر محبت کا کب سے مرجھایا پڑا پھول کھل اٹھا تھا۔ جاؤ فریش ہو لو، ہم ساتھ بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ اپنے لب اس کی پیشانی سے ہٹا کر بے حد نرمی سے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو سنوارتے ہوئے اتنی پیار بڑی نرمی سے بولا تھا کہ عروشہ کا سارا خوف کہیں دور جا چھپا تھا۔ پلکیں اٹھا کر اپنی ہری جھیلیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اب ایسے مت دیکھو کہ میں آفس جانے کا ارادہ ہی بدل دوں۔ اسلان کی شوخی پر عروشہ گھبرا کر اپنے آپ کو شروعاتی واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اسلان سر جھٹک کر مسکراتا پھر سے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھ کر بیڈ کی طرف چلا آیا تھا۔ وہاں ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرتے ہوئے وہ عروشہ کا بھی منتظر تھا۔
آفس ڈور پر دستک ہوئی تو اسلان نے یس کہہ کر دوبارہ مانیٹر پر نگاہ گاڑ لی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں درا در کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی تھی۔ کچھ اہم لیٹرز تھے جنہیں اپنے سیکرٹری کو دینے کی بجائے خود ٹائپ کرنے کو اس نے ترجیح دی تھی۔ آنکھوں پر لگا گلاسز ناک پر پھسل چکا تھا، ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی۔ آنے والا اس کا خاص وفادار تھا جسے ایک نظر دیکھتی اسلان نے سارے اہم کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیے اور چیئر پر سیدھا ہو کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ السلام علیکم سر۔ آنے والا جس انداز میں مسکرا کر بولا اس کا مطلب تھا وہ کامیاب تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے اسلان نے اندازہ لگا کر سکون سے اپنی پشت چیئر سے ٹکا دی۔ کہو فیضان، کیا خبر ہے؟ چیئر کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں نے شاہنواز خان کے سارے راز پتہ کر لیے ہیں۔ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس فائل میں موجود ہے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل ادب سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ مسرور تھا۔ آخرکار اسلان کا خاص وفادار تھا۔ اپنے مالک کی ہار جیت کو وہ خود کی ہار جیت سمجھتا تھا۔ جو سب اسلان کے ساتھ ہوا وہ اس سے زیادہ بدلہ لینے کا منتظر تھا۔ گڈ فیضان، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اسلان اسی انداز میں مسکرا کر شاباشی دیتا ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھا چکا تھا۔ سر، آپ کو جان کر بہت تعجب ہوگا کہ شاہنواز خان کی ساری پراپرٹی پر اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ فیضان کے بتانے پر اسلان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آنکھوں میں تحیر لیے فیضان کو دیکھا تھا۔ تو پھر کس کے نام ہے؟ حشم کے؟ اس کے پوچھنے پر فیضان گڑبڑایا۔ وہ نام کیسے لیں کیونکہ اسلان میر کو کسی غیر مرد کا اپنی بیوی کا نام لینا بھی پسند نہیں تھا۔ کس کے نام ہے پھر فیضان؟ اسلان نے اپنے لب بھینچ کر پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا تھا۔ وہ سر عروشہ میڈم کے نام ہے۔ وہ واحد ہستی ہے جو ساری پراپرٹی کی حقدار ہے۔ فیضان نے تھوک نگلتے ہوئے بتا ہی دیا۔ اسلان نے فائل پلٹ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی ملی۔ پراپرٹی عروشہ کے نام ہونا، اس کا مطلب اب وہ دونوں عروشہ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ شاہنواز خان کتنی گھٹیا فطرت کا مالک تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کیوں شاہنواز خان اسے ہر بار عروشہ کو چھین لینے کی دھمکی دیتا تھا۔ وہ اب تک سمجھ رہا تھا اس میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ بیٹی کی محبت میں ایسا کہہ رہا مگر سب جائیداد کا کھیل تھا۔ اب تک اسلان میر اسے برباد کرنا چاہتا تھا، اسے سڑک پر لانا چاہتا تھا، اسے ترس ترس کر مرتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اب چاہے آرام سے عروشہ کے ذریعے یہ کام کروا سکتا تھا، مگر وہ عروشہ کو اس معاملے میں گھسیٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسلان میر اتنا کمزور اور بے غیرت نہیں کہ اپنی دشمنی میں اپنی بیوی اپنی ناموس کو داؤ پر لگا دے۔ سر، ایک بات اور کہنی تھی۔ فیضان کے کہنے پر اسلان اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا تھا۔ اسلان نے گہرا سانس بھر کر اتنا ہی کہا۔ سر، شاہنواز خان اس عورت سے دوبارہ ملا تھا۔ یہ سنتے ہی اسلان کی پیشانی کی رگیں کھینچ سی گئی تھی، چہرے پر زلزلے سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ سر، میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی بات ریکارڈ کرنے کی، مگر سر ہوٹل کے مینیجر کی صورت بھی تیار نہیں ہوا، دھمکی سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ سر، وہ شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے اور اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ فیضان ڈرتے ڈرتے اسے ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ فیضان، مجھے مجبوری اور نہیں والے الفاظوں سے سخت نفرت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ناممکن ہو، کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اسلان نے جبرے بیچتے ہوئے اسے گورا تھا۔ سر، کر لوں گا، کیسے بھی پتہ کر لوں گا اس دن کیا ہوا تھا۔ فیضان اس بار بااعتماد نظر آنے لگا۔ سر ہلا کر اسلان کو اس نے مطمئن کر دیا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید ہے، اور جلدی ہی کیوں، اس بار ان کی سازش کا نشانہ عروشہ ہی ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے۔ اسلان نے فیضان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ کر پھر سے فائل اٹھا لی تھی۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ فیضان سر کو جنبش دیتا ادب سے جھکتا مڑ کر آفس سے نکل گیا تھا تو اسلان اس کے جاتے ہی اپنی مٹھی پوری قوت سے ٹیبل پر ماری تھی۔ اس بار چھوڑوں گا نہیں آپ کو، اس بار خاندان کی عزت نہیں اپنی عزت دیکھوں گا میں، اس بار اپنی بیوی اپنی غیرت سے کھیلنے نہیں دوں گا آپ کو۔ وہ سرخ آنکھوں سے خیالوں میں اس عورت سے بولا تھا جو کبھی اس کے لیے بہت قابل احترام تھی، مگر جس دن سے ان کا مکروہ چہرہ دیکھا تھا نا، اس دن سے عورت ساس اس کا بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اپنی ڈارک براؤن اور گولڈن شیڈڈ دیتے بالوں کو ڈرائر سے سکھاتے ہوئے عروشہ ہلکے ہلکے گنگنا بھی رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اسلان کا برتاؤ کیا بدلا، عروشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ اماں جان صحیح کہتی ہیں، نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ خود بخود محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے اسلان میر صاحب سے محبت تو ہمیشہ سے تھی، مگر بس ہر وقت ان کی جلادوں والی صفت سے ڈر کر ساری محبت پھول ہو جاتی تھی۔ اب تو لگتا ہے ان کو بھی محبت ہو گئی ہے،
وہ بولتے بولتے شرما کر ہنستی تھی۔ پھر بال سوکھ گئے تو انہیں بعد میں سنوارنے پر چھوڑ کر اس نے دراز سے سوٹ کے ہم رنگ لگے نگوں والے چھوٹے چھوٹے جھمکے نکال کر کانوں میں پہنے۔ اللہ، مجھے لگتا ہے میں اب بھی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جس لان ایک دم سے دیو سے شہزادے میں کیسے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اتہاس سے پہلے لائنر پھر مسکارا لگاتے ہوئے بربرا بھی رہی تھی۔ چلو جو بھی ہو، بندے کو بدلنے کا خیال تو آیا۔ اپنی حسین نازک سی کمسن بیوی پر ترس تو آیا، ورنہ ہر وقت فار کھانے کو تیار رہتے تھے، مگر ہے بہت بے شرم۔ اف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا خروس اتنا رومانٹک ہیرو نکل سکتا ہے۔ اب اپنے لبوں پر اس نے اپنے لبوں سے میچ کرتی لپسٹک پھیری۔ لپسٹک لگا کر روشا نے ایک بھرپور نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ڈالی تھی۔ اف، میں کتنی حسین ہوں، کہیں شیشہ نہ ٹوٹ جائے۔ کہتی کہتی خود پر اتنا پیار آیا کہ بڑھ کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر اپنے لب رکھ کر چوما تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں، تم اتنی حسین نظر آؤ روشا اسلان میں۔ وہ اپنے ہی عکس کو منچرا کر گردن اکڑا کر بولی۔ یہ ڈائلاگ ناول میں تھا یا فلم یا سیریل میں؟ روشا سوچ میں پڑی۔ چھوڑو، مجھے کیا، ہائے کاش میرے پاس موبائل ہوتا تو اپنے سارے پیارے پیارے پکس ہانی کو سینڈ کرتی، مگر کیا فائدہ، موبائل تو اس کے پاس بھی نہیں۔ اس نے افسوس سے اپنے ہونٹ لٹکائے۔ پکس ہانی کو نہیں، ساسو ماں کو سینڈ کرتی۔ دیکھ لیں، میں گلاب کے رحم دل اور نیک فطرت بیٹے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ہر وقت اپنے بیٹے کے احسان یاد دلاتی رہتی ہیں کہ شکر کرو میرا بیٹا مرد ہوتے ہوئے بھی تمہاری کام عمری پر رحم کھا رہا ہے۔ اب بڑی ہو جاؤ، کچھ تو اپنے شوہر کا خیال کرو، وہ بھی تو مرد ہے، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ اف، ایسی ایسی باتیں، اللہ توبہ توبہ۔ وہ اپنے گال پیٹنے لگے۔ یہ بزرگ عورتوں کو شرم نہیں آتی، بچی جیسی بہو سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اس نے اس بار ہونٹ گول کر کے بھویں سکیری تھی۔ اب ایسا کروں گی کہ چپکے سے اسلان کا موبائل چرا کر جب اسلان کچھ ایسا ویسا کریں گے نا تو ویڈیو بنا لوں گی اور ساسو ماں کو سینڈ کر دوں گی کہ دیکھ لیں آپ کے بیٹے کی رحم دلی اور اپنی اچھی بہو کی قربانی کہ وہ کیسے۔ باقی کے جملے روشا کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ ہتھیلی کو موبائل کی سٹائل میں بنا کر امیجن کر رہی تھی کہ وہ ویڈیو بنا رہی اور ساسو ماں کو سینڈ کرنے والی، اور مڑ کر ویڈیو ساسو ماں کے منہ پر دینے ہی والی تھی کہ بیڈ روم کے ڈور کی طرف دیکھ کر اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اسلان بڑے آرام سے سینے پر ہاتھ باندھے ڈور سے ٹیک لگا کر کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ روشا کے ویڈیو بناتے ہاتھ مردہ ہو کر پہلو میں گر گئے تھے۔ شرمندگی اتنی تھی کہ ڈوبنے کے لیے واش روم میں جا کر باتھ ٹب بھرنا ہوگا، پھر ڈبکی لگانی ہوگی، مگر اس کے لیے پیروں میں جان نہیں بچی تھی۔ دوپٹہ بھی آرام سے بیڈ پر لٹا اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ السلام علیکم، اس کے دیکھنے پر رام سے سلام کرتا اندر آ گیا تھا۔ آتے آتے ڈور بھی لاک کر چکا تھا، جانے کوئی راہ فرار نہیں۔ اروشا نے دل میں دہائی دی، سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا سنجیدہ شکل بنائے اروشا سے بولا تھا، وعلیکم السلام، آپ کب آئے؟ اروشا نے خسیانے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تاکہ کم سے کم دوپٹہ تو اٹھا لے، جب تم خود سے بڑی حسین مہکتی فرقتی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی چلاکی سمجھتے ہوئے اسلان 2 ہی قدم میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، اور بیڈ میں کہاں جتنا دوپٹہ شان سے لیٹا ہوا تھا۔ اروشا نے پریشان ہو کر اپنے شوز اتارتے اسلان کو دیکھا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا، شروع سے یا بیچ سے یا آخر سے جو بھی سنا سب ڈینجر سینسر باتیں تھیں۔ اسلان، کہاں سے سنا آپ نے؟ وہ احتیاط کے طور پر جاننے کی خواہش مند ہوئی۔ ایک دم شروع سے کہ اماں جان صحیح کہتی ہیں کہ نکاح کے وہ، اللہ، سب سن لیا آپ نے؟ وہ صدمے سے چیخی پڑی۔ ہاں، سب سن لیا۔ پیروں سے ساکس بھی نکالتے ہوئے اس نے بھی معصومیت کی حد پار کی تھی۔ کسی کی باتیں سننا بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ روشا کا بس نہیں چل رہا تھا پھر سے ٹائم ریوائنڈ ہو جائے اور اپنی غلطی وہ ستار لے۔ بیوی کی باتیں سننا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ وہ اب ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلا کر گلے سے ٹائی کھولتا روشا کی طرف ہی بڑھا۔ نہیں، آپ کو گناہ ملے گا میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر۔ روشا کو بہت صدمہ لگا تھا، یہ باتیں اس کی بہت پرسنل تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اتنی حسین لگو اور اسلان میر کی نیت خراب کر ڈالو۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ لے کر وہ اسے آنکھ بھی مار چکا تھا۔ دیکھیں، میں تو پیدا ہی حسین ہوئی ہوں اور آپ اپنی اچھی بھلی پاک صاف نیت مت خراب کریں۔ اروشا گھبراتی ہوئی پیچھے کھسک رہی تھی۔ میری پاک صاف نیت میں تو تبھی فطور آ گیا تھا جب تم اول روز مجھے ملی تھی، بٹ بیکاز تم کم سن سی امیچور بیبی ٹائپ تھی،
اس لیے چھوڑ دیا۔ اب تم مجھ سے محبت بھی کرتی ہو، تمہیں معلوم بھی ہو گیا ہے میں کتنا رومانٹک ہیرو ٹائپ بنتا ہوں۔ سو خود سے خود کو قسمت دو، میرا کام مجھے کرنے دو۔ وہ شرارت سے ایک ایک بات اس کی دہرا تھا، عروشہ کو باتھ ٹب میں ڈبکی لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لعنت ہو عروشہ تمہاری زبان پر، ایک تو تمہاری ساری باتیں رٹ لی انہوں نے۔ وہ خود پر لعنت بیچتی اپنے بچنے کی تدبیریں سوچ رہی تھی، پیچھے کھسکتے ہوئے اس کا خجالت سے برا حال ہو رہا تھا۔ لعنت ملامت چھوڑو، کم از کم میری ماں کی باتوں کا کچھ تو اثر لو، ان کے بتائے گئے کوئی فرض نہیں پورا کیا اب تک۔ سچ کہہ رہی تھی، وہ بندہ بشر شوہر ہے تمہارا، اس کی بھی ضرور اصلان دیکھیں بخش دیں مجھے قسم سے۔ اب کبھی جو اکیلے میں کوئی گفتگو کی بس کرے نا، اب مجھے مارے ڈال لیں گے۔ اب وہ شرم سے سرخ ہوتی پیچھے کی طرف چلتی ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اس کے انداز اصلان کو اور بھی شرارت پر اکسا رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو مجھے ویڈیو بنانی ہے اور ماں کو سینڈ کرنی ہے۔ اصلان آگے بڑھتے ہوئے وہی رک کر اپنے پینٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ وہ موبائل کو آن کرنے لگا اور اتنے میں عروشہ کو راہ نجات مل گئی تھی۔ اصلان کے پیچھے کھلے بالکنی کے ڈور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی۔ اصلان، آپ کو شرم نہیں آئے کہ ایسی ویسی ویڈیو بناتے ہو، وہ بھی ماں کو سینڈ کرتے؟ وہ بہت چپ کے بالکنی کے کھلے گلاس ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ویڈیو پاتے ہی وہ خوش ہو جائیں گی، ان کے پوتے والی وش پوری ہونے والی ہے۔ اصلان موبائل میں ویڈیو آن کرنے لگا، اتنے میں عروشہ بھاگ کر بالکنی میں آ کر ڈور کھینچ کر لاک لگا چکی تھی۔ شکر تھا لاک بند ہونے کا سسٹم دونوں طرف تھا۔ اصلان اس کی چلاکی پر گنا کر گلاس ڈور تک آیا تھا۔ پردے ہٹا کر گلاس ڈور کے اس طرف نظر آتی عروشہ کو دیکھا جس نے اسے زبان دکھائی تھی۔ کچھ کہنا فضول تھا، روم کی آواز بالکنی کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ آؤ تم باہر، تمہاری ساری ہیکری نہ نکالے تو کہنا۔ وہ آنکھوں میں دھمکی دیتا فی الحال کوئی چارہ نہ پا کر وہاں سے ہٹ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ ڈنر کے وقت عروشہ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے بار بار چوری سے اصلان کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ شام میں جو اس نے حرکت کی تھی، اصلان نے اب تک اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ آرام سے بیڈ روم سے باہر آیا، شام کی چائے بھی ساتھ پی، ہلکی پھلکی باتیں بھی کی۔ اس کے بعد وہ اپنا آفس ورک لے کر بیٹھ گیا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ملازمہ اپنا سارا کام ختم کر کے واپس اپنے کوارٹر چلی گئی۔ بنگلے کے اندر رہنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اصلان، کھانا لگا دیا ہے؟ عروشہ لاؤنج میں آ کر زور سے بولی۔ اتنا وقت گزر گیا اور اس کے کچھ نہیں کہنے پر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اصلان نے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر عروشہ کی طرف دیکھا تھا۔ چلے کھانا کھا لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ کب سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اچھی بیوی بننا کتنا مشکل ہے، پیٹ پر کتنا ظلم کرنا پڑتا ہے، کوئی عروشہ سے پوچھے۔ کچھ دیر پہلے تم ادھر ادھر کچھ کھاتی ہوئی دکھی تھی مجھے۔ لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے وہ اپنے گلاسز آنکھوں سے اتار کر ٹیبل پر آ کر عروشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ تو ہضم بھی ہو گیا، ملازمہ سے ڈھیر سارے فرائز بنا کر کھائے تھے اور کھائے بھی تھے، ہر جگہ ٹہل گئے، اس لیے اصلان نے دیکھ لیا تھا۔ اصلان بس سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوگا، وہ اس کے اٹھتے ہی ٹیبل تک پہنچ کر اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ تمہیں جب بھوک لگے کھا لیا کرو، میرا ویٹ مت کیا کرو، کام کی وجہ سے میں اکثر لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اپنی پلیٹ میں ذرا سا سالن ڈالتے ہوئے اصلان نے سادگی سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے اچھی بیوی بننا ہے۔ اور پھر عروشہ، یہ کون سا فطور تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا تم اچھی بیوی نہیں ہو؟ میں تم سے شکایت کی تم اچھی بیوی والا رول نبھاؤ؟ ایک دم سے اصلان کے سنجیدگی سے ٹوکنے پر عروشہ سہم سی گئی۔ اصلان نے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر گہری سانس لی اور پھر نرمی سے بولا، لسن عروشہ، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی اگر میری بیوی میرے ساتھ بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر نہیں کرتی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ میری بیوی میرے سارے کام نہیں کرتی۔ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں جسے ملازمہ جیسی بیوی چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی صرف خالص محبت چاہیے، اس کی ساری وفائیں میری ہونی چاہیے۔ وہ کبھی کسی غیر مرد کے بارے میں سوچے بھی مت، بس مجھے یہی چاہیے۔ باقی وہ جب چاہے سوئے، جب چاہے کھائے، جب چاہے میری ضرورت کیا ہے پوری کرے یا نہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی تمہیں؟ اصلان نے سنجیدگی سے سب کہتے ہوئے عروشہ کو سمجھا دیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جو کچھ اس پر بیتی تھی اصلان یہی خواہش کر سکتا تھا۔ ایک بار چوٹ کھا چکا تھا تو مشکل تھا کہ جلد ہی اعتبار کر لیتا۔ اچھا، سب سمجھ گئی، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح سے جو چہرہ کھلا ہوا تھا وہ مرجھا سا گیا تھا۔ عروشہ، میرا تمہارا دل دکھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن تمہیں بتانا چاہتا تھا تم اچھی بیوی ہو، مائی بیسٹ وائف، بہت معصوم اور بہت ہی بیوقوف۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلانے کے لیے اس کی ناک ہلا کر شوخی سے بولا۔
اسلان، ہر عورت آنیا نہیں ہوتی۔ یہ نام سننا تھا کہ اسلان کی ساری شوق کی ہوا ہو گئی تھی، چہرے پر سپاٹ پن آ گیا تھا۔ عروشہ، اس عورت کا نام مت لینا اب کبھی، وہ ماں مشکل خود پر جبر کرتا سختی سے ٹوک چکا تھا۔ اس عورت کو ویسے آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر پا رہے اسلان، تو کیسے میں اس عورت کا نام نہ لوں؟ اسلان، گناہ اس نے کیا، وہ گناہ گار ہے، میں نہیں جو سزا مجھے ملے۔ مجھے کیوں محبت سے اعتبار سے محروم کیا جا رہا ہے؟ 6 ماہ سے ہر روز مجھے اس عورت کی وجہ سے آپ نے ٹارچر کیا ہے۔ وہ بھی جیسے آج تھان چکی تھی کہ اسلان میر کو یقین دلا کر رہے کہ اسے آنیا نہیں عروشہ سمجھ کر اعتبار دیا جائے، اس کی وفاؤں پر شک نہ کیا جائے۔ اپنے باپ کو تو تم شاید بھول گئی ہو۔ اسلان اسے برف کی کار جیسے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھر آیا۔ جہاں بات مرد کی حوث پرستی کی نہیں، عورت کی وفا اور اعتبار کی بات ہو رہی ہے اسلان میر، مجھے میرے باپ سے نہیں آپ سے لینا دینا ہے۔ بلا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، مجھے آپ کی عنایتوں کی نہیں، آپ کے بھروسے، آپ کے اعتبار کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اپنے پیچھے مجھے گھر چھوڑ کر جائیں تو آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ پیچھے میری بیوی غیر مرد سے مل تو نہیں رہی، اس سے باتیں تو نہیں کر رہی۔ آپ اسے باہر لے جائیں تو یہ نہ سوچے کوئی دوسرے حسین مرد کو دیکھ کر وہ اپنے شوہر سے بھی وفائی کر دے گی۔ اسلان کتنی مشکل سے خود پر قابو رکھ رہا تھا وہی جان سکتا تھا۔ آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا تھا، عروشہ کی ہر لفظ پر اس کی رگیں پھٹنے جیسی ہو رہی تھی۔ بس کر دیں مجھے آنیا سمجھنا، میں صرف آپ کی ہوں، میری ساری وفائیں، ساری محبت صرف آپ کی ہے۔ خدا مجھ پر لعنت بھیجے اگر کسی غیر مرد کا خیال بھی میرے دل سے گزرا ہو۔ میں آپ سے بھی اپنا محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں اسلان، آپ کے سارے ظلم، ساری بے رحمی کے باوجود بھی میری محبت اب بھی میرے دل میں اسی طرح قائم ہے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے رو پڑی تھی۔ اسلان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے سامنے رکھا گلاس ہاتھ مار کر ٹیبل کے نیچے گرایا۔ گلاس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا گرا، دونوں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جو بیوی 6 سال میرے ساتھ رہ کر مجھ سے محبت نہیں کر سکی، تو 6 ماہ میں تم کیسے میری محبت میں گرفتار ہوگی؟ مٹھی بنا کر اس نے پھر سے پوری قوت سے ٹیبل پر مارا تھا۔ عروشہ کا دل سہم گیا، مگر ساری ہمت جمع کر کے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میں نے وہ سب بھی نہیں دیا جو اس عورت کو دیا تھا، ہر آزادی، ہر خوشی۔ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرتا تھا، اور جانتی ہو وہ کیا کرتی تھی؟ ایک نہیں سینکڑوں مردوں سے اپنے حسن کا خراج مانگتی تھی۔ مجھ سے چھپ کر وہ ہر خوبصورت مردوں سے افیئر چلاتی تھی۔ اسے اپنا چھوڑ چھوڑ کر سارے مرد پسند تھے۔ اس بار وہ زہریلی ہنسی کے ساتھ بولا، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ عروشہ نے دل سے اس کا دکھ، اس کی اذیت محسوس کی تھی۔ اور پھر آخری کھنجر اس نے میری پشت پر کب کھونپا تمہارے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے۔ وہ میرے نکاح میں تھی، میری بیوی، اس کے باوجود بھی کیسے اتنے آرام سے تمہارے باپ کے ساتھ گزار رہی تھی؟ ابھی میرے طلاق دینے کے باوجود بھی اس نے تمہارے باپ سے نکاح نہیں کیا، لیونگ ریلیشن شپ میں ہے وہ دونوں، اور تم کہتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس بغیرت اسلان میر سے جس نے اپنی بیوی کے ٹکڑے کر کے کتوں کو نہیں کھلائے، جس کی پیٹھ پیچھے لوگ ہنستے ہیں، کیا وہ محبت کے قابل ہے؟ عروشہ شاہ نواز خان۔ عروشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لگاتار نفرت سے بولتا، آج پہلی بار اس کا نام اپنے بجائے اس کے باپ کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ میں عروشہ اسلان میر ہوں۔ عروشہ اسلان میر، سمجھے آپ؟ ایک دم سے چیخ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ مت بھولیں کہ عروشہ شاہ نواز خان کو آپ نے اس کے بھائی کی زندگی کے عوض میں عروشہ اسلان میر بنایا تھا، تو کیسے اسے دوبارہ اس کے باپ کے نام سے جوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح اس کے گریبان تھامے وہ چیخ رہی تھی۔ اسلان نے اپنے کالر تھامے عروشہ کو ساکت سا دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ ایک عورت کی بے وفائی کے ستائے ہوئے ہیں اسلان، تو آپ کی عروشہ بھی اپنے باپ کی عیاشیوں کی ستائی ہوئی ہے۔ اسلان، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو ان کی بے وفائی کے داغ سے پچھتاوے میں جلتے سسک کر مرتے۔ ہر روز ایک نئی لڑکی، ہر بار ایک نئی عیاشی، انہوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اسلان، وہ انسان کے بیس میں بیڑیا ہے جس کی بھوک بس عورت سے مٹتی ہے۔ اس کا گریبان تھامے تھامے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسلان اسے اپنے بازو میں لے کر تھپکا تھا۔ عروشہ کی باتوں سے وہ اپنا غم، اپنا غصہ، نفرت سب بھول گیا تھا۔ یاد رہ گیا تھا بس اتنا، آج پہلی بار وہ اسے اپنا مان کا وہ راز کھول رہی تو جو کسی سے بھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے اور ہاشم نے ہر روز اس ذلت اور رسوائی کے زہر کو پی کر برداشت کرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے۔ میں نے تو آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اسلان، ایک مرد کی فطرت سے گھبرا کر آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا۔ آپ کی کردار کی بلندیوں کی، آپ کی شرافت کی تو میں تب سے قائل ہو گئی تھی جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کی غیرت، آپ کی احترام میں جھکتی پاک آنکھیں سے آپ نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا اسلان۔ قسم لے لیں اسلان، اگر اس وقت اس عورت کے شوہر نہ ہوتے تو میں آپ کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیتی، آپ کی ہو جانا میری اولین خواہش بن جاتی۔ وہ جیسے تھک ہار کر آج اس کے سینے سے لگی اپنے دل کے راز اس پر عیاں کر رہی تھی۔
اسلان نے فرد محبت سے ہو کر جھک کر اس کے بالوں کا بوسہ لیا تھا، پھر اسے لگے وہ کچھ دوری پر رکھے سوہے پر بیٹھ گیا۔ روشا اس طرح اس کے سینے سے لگی اپنے دل کی باتیں اس سے کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی اپنے شوہر میں جو خصوصیات چاہتی ہے وہ سب آپ میں تھی: کردار کی بلندی، احترام، صداقت، عورت کی عزت کرنا اور بے حد اٹریکٹیو پرسنالٹی۔ آپ میرے سپنوں کے راجکمار تھے اسلان، مگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اپنے دل پر پہرے بٹھا لیے۔ لیکن ایک دن سب بدل گیا اور میرے سپنوں کا راجکمار میرا آئیڈیل میرا ہوا بھی کیسے جب وہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ شادی والے دن آپ کو اسی وحشی درندے کے روپ میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی اسلان۔ مجھے آپ میں وہی سب نظر آیا جو اپنے باپ میں دیکھا تھا، جو اس آدمی میں دیکھا تھا۔ اسلان نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، مگر وہ آنکھیں بند کیے کھوئی بول رہی تھی۔ مگر پھر دھیرے دھیرے یقین ہو گیا یہ شخص اب بھی ویسا ہے، بس حالات نے مجبور کر دیا ہے۔ عورت کی بے وفائی نے آپ کو پتھر کر دیا تھا مگر بدلا نہیں تھا۔ تبھی تو آپ جب مجھے تکلیف دیتے، احساس شرمندگی سے اسی زخم پر مرہم لگا دیتے۔ اس بار روشا نے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اپنی ہری چمکتی آنکھوں سے اسلان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جھک کر اس کی بے جانی چوم گئے، پھر سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب روشا خاموش ہو چکی تھی، مگر ایک آسودگی تھی جو اسلان کے سینے سے لگ کر اس کی رگوں جاں میں دوڑ رہی تھی۔ خود اسلان بھی اسی احساس کو اپنے نس نس میں محسوس کرتا اس کا سر سے ہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روشا بے خبر ہو چکی تھی، مگر اسلان اس کا سر سے ہلانا اور دبکنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ساری محبت جیسے اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ تمہیں کیسے بتاؤں میری جان کہ اسلان میر نے کتنے غموں کو اپنے دل پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب تک اپنے تمہارے دشمنوں کو ان کے کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ نہیں لے لوں گا، تب تک تم اسی اسلان کو برداشت کرو۔ جھک کر سوئی ہوئی عروشا کے چہرے پر بکھرائے بالوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے وہ خود صحیح سے دیکھنے لگا۔ اسلان اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے چند ماہ پیچھے چلا گیا، جب اس نے پہلی بار عروشا شاہنواز کو دیکھا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا تھا، جب شاید اس کی قسمت نے عروشا کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے کھیل کھیلا تھا۔ وہ اس دن کی یاد میں کھویا تھا۔ اس کے ذہن میں آج سے کچھ ماہ پہلے کے منظر لہرائے۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے کینڈی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔